है। तो मेरे मोहतरम भाई दोस्तों, मैं आपको मज़ीद इस वीडियो में जानकारी देने लगा हूँ कि इसकी पीछे हकीकत क्या है। तो मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक रहें। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह जी। नाज़रीन, ये सन 6 नबवी का वाक़या है। कुरैश की मुखालिफत हद से गुजरी तो उन बदबख्तों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के मंसूबे बनाए। दारुन नदवा में मशवरा हुआ कि कोई शेर दिल नौजवान जाए और जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम तमाम कर दे। कौन ये काम कर सकता है? ये सवाल बड़ा अहम था। कई नौजवानों ने ख़ुद को इस खिदमत के लिए पेश किया, मगर सरदारान कुरैश ने हर एक से कहा कि ये काम उसके बस में नहीं। आखिर बनु अदी का सजीला जवान उमर बिन खत्ताब खड़ा हो गया। उसने कहा, सरदारान कुरैश, मैं अभी ये काम करके तुम लोगों को खुशखबरी सुनाता हूँ। अबू जहल ने कहा, हाँ, ये नौजवान यकीनन इस काबिल है कि इस कठिन काम को सरअंजाम दे सके। फैसला हो जाने के बाद उमर बिन खत्ताब दारुन नदवा से निकले। उनके हाथ में नंगी तलवार थी। चेहरे पर अजीब गुस्से की कैफियत के साथ खुद कलामी के अंदाज में कुछ कहते हुए वो चले जा रहे थे। अचानक रास्ते में नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आमना सामना हो गया। नईम का ताल्लुक भी बनु अदी से था। वो इस्लाम ला चुके थे, मगर अभी तक अपने इस्लाम का इजहार नहीं किया था। नाज़रीन, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह के मुताबिक कबूल इस्लाम में उनका 10वां नंबर है। नईम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, उमर क्या बात है, बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हो? उमर ने कहा, हाँ, मैं आज उस शख्स को कत्ल करने जा रहा हूँ जिसने हमारे बाप दादा का दीन बिगाड़ दिया है। नईम बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ी हिकमत के साथ कहा, अच्छा, अगर ये बात है तो पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा बिनते खत्ताब और तुम्हारा बहनोई सईद बिन जैद भी आबाई दीन छोड़कर मुसलमान हो चुके हैं। इस खबर ने हज़रत उमर के गुस्से में इजाफा कर दिया। अब दारे अरकम जाने के बजाय बहन के घर की राह ली। वहां पहुंचकर देखा कि घर का दरवाज़ा बंद है और अंदर से किसी चीज़ के पड़ने की आवाज़ आ रही है। दरवाज़ा खटखटाया तो बहन ने दरवाज़ा खोला। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्हीं दिनों सूरह ताहा नाजिल हुई थी। उसी की तिलावत और हिफ्ज़ की मशक की जा रही थी। हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुनकर याद कर लिया करते थे, वो भी घर में मौजूद थे। हज़रत उमर की आहट और आवाज़ सुनते ही उन्हें घर में छुपा दिया गया था। उमर ने बहन और बहनोई से पूछा, तुम क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने कहा, कुछ भी नहीं। इस पर उनका गुस्सा भड़क उठा। बहनोई को ज़दोकोब करना शुरू किया। बहन बचाने के लिए आईं तो उन्हें भी खूब मारा पीटा, यहाँ तक कि वो लहू लुहान हो गईं। उस मौका पर फातिमा बिनते खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने बुलंद जज्बा ईमानी से बड़ी जुर्रत और इस्तिकामत से कहा, उमर सुन लो, हम मुसलमान हो चुके हैं। हमने शिर्क और बुत परस्ती से बरात का इजहार कर दिया है। तुम जो कुछ करना चाहो कर लो, हमारी हड्डियां तोड़ सकते हो, मगर इस्लाम हमसे नहीं छुड़वा सकते। साहिब इस्तिकामत बहन की ज़बान से ये सुनना था कि उमर के दिल पर चोट लगी और वो ज़मीन पर बैठ गए। फिर कहा, मुझे वो सहीफ़ा सुनाओ जो तुम पढ़ते हो। उन्होंने फरमाया कि हम इस सहीफ़े की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, न ही किसी मुशरिक को दे सकते हैं, क्योंकि इसे सिर्फ पाकीज़ा लोग ही हाथ लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे खुद सुनाओ तो मैं इसकी कोई तौहीन नहीं करूँगा। इस वादे के बाद हज़रत खब्बाब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदर से बाहर बुलाया गया और उन्होंने सूरह ताहा की आयात की तिलावत शुरू की। छोटी छोटी आयात में इतना मुअस्सर पैगाम समो दिया गया है कि एजाज़ कुरानी पर इंसान की अकल दंग रह जाती है और अहले ईमान के ईमान में इजाफा होता है। कुरान करीम पूरे सोच के साथ पढ़ा जा रहा था और उमर के दिल की दुनिया में अजीमुशान इनकलाब बर्पा हो रहा था। नाज़रीन, हज़रत उमर ने आयात कुरानी सुनी और फिर खामोशी से घर का दरवाज़ा खोल कर निकल गए। अब भी मंजिल दारे अरकम ही थी, मगर इरादा बदल चुका था। ये वो उमर नहीं थे जो दारुन नदवा से निकले थे।
یہ وہ عمر تھے جن کے حق میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دربار ربانی میں قبول ہو چکی تھیں۔ قرآن مجید کی اثر آفرینی کے ساتھ بہن کی استقامت نے بھی کفر کو مات دے دی تھی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو ابو جہل یا عمر بن خطاب دونوں میں سے اپنے ایک پسندیدہ بندے کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ ان دونوں میں اللہ کو محبوب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور ان کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اب قبول ہو چکی تھی۔ جب عمر بن خطاب دار ارقم پہنچے اور دروازے پر دستک دی تو ایک صحابی نے دروازے کے سوراخ میں سے ان کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر دروازہ کھولنے کے بجائے واپس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر بن خطاب دروازے پر کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صرف 3 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے بھی یہ بات سن لی اور فرمایا، اللہ کے بندے دروازہ کھول دو، اگر وہ نیک ارادے سے آیا ہے تو سر آنکھوں پر، اور اگر اس کا کوئی اور ارادہ ہے تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس کا سر اسی کی تلوار سے قلم کر دوں گا۔ دروازہ کھلا، عمر اندر آئے، سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی چادر پکڑ کر کھینچا اور کہا، عمر کیسے آئے ہو؟ عرض کیا، اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ پھر کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے تکبیر کا نعرہ بلند ہوا۔ پھر سبھی صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید میں اللہ کی کبریائی کا اعلان کیا اور دار ارقم تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ ناظرین، قبول اسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ اس پر عرض کیا، پھر ہمیں دار ارقم کے بجائے بیت اللہ شریف میں جا کر نماز پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ اس روز مسلمان دار ارقم سے 2 صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف کے آگے آگے حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور دوسری صف کے آگے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ مسلمان اس شان کے ساتھ حرم شریف میں آئے اور وہاں نماز پڑھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرداران قریش کو متنبع کر دیا کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ اس خبر سے قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ یوں اہل علم کے نزدیک سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ناظرین، پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی کا سلسلہ رکا رہا، اور پھر وحی کے سلسلے کا دوبارہ آغاز ہوا اور سورہ مدثر کی ابتدائی 3 آیات نازل ہوئیں، جن میں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے پروردگار کی تکبیر کہو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم بھی دے دیا گیا۔ ناظرین، ابن اسحاق رحمہ اللہ لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا۔ ناظرین، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ ناظرین، بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو آپ پر سب سے پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور لات اور عزیٰ کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ سویرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ ناظرین، علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال کے قریب تھی، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، لیکن احتیاط کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو ان کے قبول اسلام کا علم ہو گیا، تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق پوچھا۔ اپنے والد کا سوال سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جان، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکا ہوں، اور جو کچھ اللہ کے رسول لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کر چکا ہوں، لہٰذا ان کے دین میں داخل ہو گیا ہوں اور ان کی پیروی اختیار کر چکا ہوں۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب نے کہا، جہاں تک ان کی بات ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ تمہیں بھلائی کے سوا کسی دوسرے راستے پر نہیں لگائیں گے، لہٰذا ان کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ابو طالب اکثر یہ کہا کرتے تھے، میں جانتا ہوں میرا بھتیجا جو کہتا ہے حق ہے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ قریش کی عورتیں مجھے شرم دلائیں گی تو میں ضرور ان کی پیروی قبول کر لیتا۔ ناظرین، حضرت عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ ایک تاجر تھے۔ ان کا بیان ہے، اسلام لانے سے بہت پہلے میں ایک مرتبہ حج کے لیے آیا۔ تجارت کا کچھ مال خریدنے کے لیے میں عباس بن عبد المطلب کے پاس گیا۔ وہ میرے دوست تھے اور یمن سے اکثر عطر خرید کر لاتے تھے، پھر حج کے موسم میں مکہ میں فروخت کرتے تھے۔ میں ان کے ساتھ منا میں بیٹھا تھا کہ ایک نوجوان آیا۔ اس نے غروب ہوتے ہوئے سورج کی طرف غور سے دیکھا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا تو اس نے بہت اہتمام سے وضو کیا، پھر نماز پڑھنے لگا، یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے۔ پھر ایک لڑکا آیا جو بالغ ہونے کے قریب تھا، اس نے وضو کیا اور اس نوجوان کے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ پھر ایک عورت خیمے سے نکلی اور ان کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد اس نوجوان نے رکوع کیا تو اس لڑکے اور عورت نے بھی رکوع کیا۔ نوجوان سجدے میں گیا تو وہ دونوں بھی سجدے میں چلے گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں نے عباس سے پوچھا، عباس، یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بتایا، یہ میرے بھائی عبداللہ کے بیٹے کا دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ یہ لڑکا میرا بھتیجا ہے، علی ابن طالب ہے، اور یہ عورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی خدیجہ ہے۔ یہ عفیف کندی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو کہا کرتے تھے، کاش اس وقت ان میں چوتھا آدمی میں ہوتا۔ اس واقعے کے وقت غالباً حضرت زید بن حارثہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما وہاں موجود نہیں تھے، اگرچہ اس وقت تک دونوں مسلمان ہو چکے تھے۔ ناظرین، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی سے دوست تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے اور ان سے باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی خدیجہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی حضرت حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے
یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ ناظرین، اس بارے میں دوسری روایت یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس واقعہ کو سنتے ہی فوری طور پر آپ کی تصدیق کی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ غرض ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے۔ اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا لقب عتیق کر رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے آزاد۔ یہ لقب دینے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے، روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے، لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے عالم ہیں۔ ناظرین، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم، اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رابطہ کرتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابو بکر کے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے اپنے معاملات میں ابو بکر سے مشورہ کریں۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں، ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابو بکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ ناظرین، اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں آ گرا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سب سے زیادہ خوش قسمت انسان تم ہوگے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا، اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں سے ایک نبی ظاہر ہوں گے، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے۔
پھر کچھ عرصہ بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن جانے کا اتفاق ہوا۔ یمن میں یہ ایک بوڑھے عالم کے گھر ٹھہرے۔ اس نے آسمانی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس نے کہا، میرا خیال ہے تم حرم کے رہنے والے ہو، اور میرا خیال ہے تم قریشی ہو اور تیمی خاندان سے ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا، ہاں تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ اب اس نے کہا، میں تم سے ایک بات اور کہتا ہوں، تم ذرا اپنا پیٹ پر سے کپڑا ہٹا کر دکھاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ بات سن کر حیران ہوئے اور بولے، ایسا میں اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک تم اس کی وجہ نہیں بتا دو گے۔ اس پر اس نے کہا، میں اپنے مضبوط علم کی بنیاد پر کہتا ہوں کہ حرم کے علاقے میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے۔ ان کی مدد کرنے والا ایک نوجوان ہوگا اور ایک پختہ عمر والا ہوگا۔ جہاں تک نوجوان کا تعلق ہے وہ مشکلات میں کود جانے والا ہوگا۔ جہاں تک پختہ عمر کے آدمی کا تعلق ہے وہ سفید رنگ کا کمزور جسم والا ہوگا۔ اس کے پیٹ پر ایک بالدار نشان ہوگا۔ حرم کا رہنے والا تیمی خاندان کا ہوگا۔ اور اب یہ ضروری نہیں کہ تم مجھے اپنا پیٹ دکھاؤ، کیونکہ باقی سب علامتیں تم میں موجود ہیں۔ اس کی اس بات پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیٹ پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ وہاں ان کی ناف کے اوپر سیاہ اور سفید بالوں والا ایک نشان موجود تھا۔ تب وہ پکار اٹھا، رب کعبہ کی قسم تم وہی ہو۔ ناظرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب میں یمن میں اپنی خریداری اور تجارتی کام کر چکا تو رخصت ہونے کے وقت اس کے پاس آیا۔ اس وقت اس نے مجھ سے کہا، میری طرف سے چند شعر سن لو جو میں نے اس نبی کی شان میں کہے ہیں۔ اس پر میں نے کہا، اچھی بات ہے، سناؤ۔ تب اس نے مجھے وہ شعر سنائے۔ اس کے بعد جب میں مکہ معظمہ پہنچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت کا اعلان کر چکے تھے۔ فوراً ہی میرے پاس قریش کے بڑے بڑے سردار آئے۔ ان میں زیادہ اہم عقبہ بن ابی معیط، شیبہ، ابو جہل اور ابو البختری تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا، اے ابو بکر، ابو طالب کے یتیم نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ نبی ہیں۔ اگر آپ کا انتظار نہ ہوتا تو ہم اس وقت تک صبر نہ کرتے۔ اب جب کہ آپ آ گئے ہیں، ان سے نپٹنا آپ ہی کا کام ہے۔ اور یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اچھے انداز سے ان لوگوں کو ٹال دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ کر دروازے پر دستک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ مجھے دیکھ کر آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر، میں تمہاری اور تمام انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر میں نے کہا، آپ کے پاس اس بات کا ثبوت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سن کر ارشاد فرمایا، اس بوڑھے کے وہ شعر جو اس نے آپ کو سنائے تھے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا اور بولا، میرے دوست، آپ کو ان کے بارے میں کس نے بتایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اس عظیم فرشتے نے جو مجھ سے پہلے بھی تمام نبیوں کے پاس آتا رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اپنا ہاتھ لائیے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ایمان لانے پر بہت خوش ہوئے، مجھے سینے سے لگایا، پھر کلمہ پڑھ کر میں آپ کے پاس سے واپس آ گیا۔ ناظرین، مسلمان ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلا کام کیا وہ تھا اسلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنے جاننے والوں کو اسلام کا پیغام دیا، انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تبلیغ سے بہت سے جلیل القدر صحابہ کرام اسلام میں داخل ہوئے، جن میں سے 5 عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناظرین، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی مشہور شاخ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان تھا۔
5ਵੀं पुश्त पर आपका सिलसिला नसब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़रिया माश तिजारत था। कुरैश के दौलतमंद तरीन लोगों में शुमार किए जाते थे और अपनी सखावत की वजह से गनी के लक़ब से पुकारे जाते थे। आपकी उम्र उस वक्त 34 साल थी जब इस्लाम का ज़ुहूर हुआ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपके गहरे मरासिम थे। यही वजह थी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुसूसी काविशों ने उन्हें इस्लाम की तरफ माइल किया। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ख़ुद अपने कबूल इस्लाम का वाक़या कुछ इस तरह बयान फरमाया करते थे कि मैं अपनी खाला उर्वा बिनते अब्दुल मुत्तलिब के पास उनकी बीमार पुरसी के लिए गया। अभी मैं उनके पास मौजूद ही था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। उन दिनों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का तज़किरा थोड़ा बहुत हो चुका था। मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, ए उस्मान, क्या बात है? मैंने कहा, मैं इस बात पर हैरान हूँ कि आपका हमारे यहाँ बड़ा मर्तबा है और फिर आपके बारे में ऐसी बातें कही जा रही हैं। इसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाह गवाह है कि मैं ये सुनकर कांप गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत की जिसका तर्जुमा है, और तुम्हारा रिस्क और जिस चीज़ का तुमसे वादा किया जाता है आसमान में है, तो ये आसमान और ज़मीन के मालिक की कसम, ये काबिल यकीन है जिस तरह तुम बात करते हो। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और बाहर तशरीफ़ ले गए। मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चल दिया और आपकी खिदमत में हाजिर होकर दस्ते नबूवत पर इस्लाम कबूल कर लिया। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह।